अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। सवालिया का एक खुसूसी एपिसोड आप देख रहे हैं दुबई से, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है साबिक सदर पाकिस्तान, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सरबराह APML जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और अगर मैं ये कहूँ कि अब मीडिया पर्सनैलिटी भी आप हैं, आपने ज्वाइन कर लिया एक नेटवर्क को, अब आप बाकायदा वहाँ से शोज़ भी करेंगे, तो क्या गलत हो गए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है और मुझे बहुत एहसास है इस बात का कि एकदम से ऐसी कोई हाइप हो गई है कि जैसे मैं एक एनालिस्ट और एंकर पर्सन बन गया हूँ, मतलब आपके मुकाबले में आ गया हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। और ना मैं अपनी पोजीशन जो मैंने होल्ड की हुई है उसमें मैं कैसे कर सकता हूँ ये मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक इंटरव्यू, इन्होंने अप्रोच किया कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं हर हफ्ते। जैसे मैं इंटरव्यू 1000 लोगों को दे रहा हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, उन्हें भी इंटरव्यू ना, वो ज़रा रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपने व्यूज़ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान है क्या, ज़रा आवाम को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्या है और फिर इसकी आवाम की खुशहाली, मुल्क की तरक्की किस चीज़ को कहते हैं, गुड गवर्नेंस क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं उसको वेरियस पार्ट्स में कुछ मैं एजुकेट करूं लोगों को। बट नो, आई एम नॉट एन एनालिस्ट कि मैं बैठ के मैं लोगों को इंटरव्यू कर रहा हूं एंकर, एज एन एंकर वगैरह। नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। तो अभी आप यही दुबई से बैठ के ही इंटरव्यूज इधर इंटरव्यू दिया करूँगा मैं, बिल्कुल। कि आप चाहते हैं कि आवाम को बताएं कि गुड गवर्नेंस क्या है, पाकिस्तान के मसाइल क्या है, लेकिन सर दुबई से बैठ के कट ऑफ नहीं हो जाते ग्राउंड रियलिटीज से? जब आप आवाम में जाते हैं, वहाँ लोगों में उठते बैठते हैं, एक बहुत खलासा नहीं होगा बीच में और आपके रियलिटीज के दरमियान? यस, आई एग्री कि पड़ता ज़रूर है फ़र्क, लेकिन लेट मी टेल यू, आपने आज देख ही लिया यहाँ, मतलब यहाँ लोग मेरे पास बहुत आते रहते हैं और फीडबैक मुझे बहुत मिलता है। जो भी पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, सब आ रहे हैं यहाँ और मेरे से बहुत मिलते हैं। और मैं कोई इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं घर में बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं मूव अराउंड करता हूँ। तो बहुत से डिनर्स और गेट टुगेदर्स वगैरह पे मुझे लोग इनवाइट करते हैं, वहाँ मैं इंटरेक्शन होती है। तो मैं रियली कट ऑफ नहीं हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटीज़ मैं पूछता भी रहता हूँ, मालूम भी करता रहता हूँ और लोग मिलती भी रहते हैं। हाँ, उतना नहीं जितना मैं अगर मैं पाकिस्तान में होता, ज़्यादा होता। लेकिन ये तो चले बातें लोग आपसे करते हैं, एक्चुअली सपोर्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम वाक़यात करें, जब आप कराची वापस आए थे तो क्या आपको उस वक्त लगा कि मुझे जितना लोगों ने वादे किए थे, जो फीडबैक दिया था जब मैं उतरा हूँ कराची में, वो सब सच था, वो वैसा हुआ जैसा आपको कहा बताया गया था? नहीं, मतलब कुछ प्रॉमिसेस थी, कुछ वो नहीं पूरी हुई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरी एक जो पॉपुलैरिटी है उसमें कोई ख़ास कमी नहीं बढ़ी। मेरे ख्याल में तो कुछ, मुझे लग रहा है कुछ बेहतरी हो रही है, बड़ी है पॉपुलैरिटी। हाँ, अजीब सी बात। तो ये आपका दिल नहीं करता कि मैं जब कराची जाऊँ वहाँ भी मेरे साथ ऐसा हो, मैं लाहौर फिरूँ, मैं इस्लामाबाद जाऊँ, तो रुकावट क्या है? रुकावट क्या है? रुकावट मुझे ये लीगल केसेस ही ने डाली हुई है जो बिल्कुल झूठे हैं, पॉलिटिसाइज्ड हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने डाली हुई है, उसको टैकल कर रहे हैं। ज़रा देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि कोई अदल और इंसाफ ये इस्लामी ममलिकत में मिल जाएगा हमें। सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, वो भी यही कहती हैं कि अदल और इंसाफ काश हमें भी मिले। वो कहते हैं हमें भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जाता है। वो कहते हैं कि हम तो अदालतों का सामना कर रहे हैं, हम पेशियों पे जा रहे हैं। आपके मुतालिक वो कहते हैं कि आप मुल्क से बाहर जाना, आपने you chose it। देखें, एक पहली चीज़ तो ये बात सही है बिल्कुल कि अदल और इंसाफ लोगों को नहीं मिलता है। दूसरी बात ये भी है कि विक्टिमाइजेशन होती है, ये भी बात सही है। एक पार्टी आती है, एलीट को, मुल्क की शराफिया को होता है। अनफॉर्चुनेट ये जो लोटागर्दी है उसकी एक वजह यही है कि एक गवर्नमेंट आई, वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को विक्टिमाइज करती है। इसीलिए लोग हुकूमत जो भी गवर्नमेंट बना रही उसके पास जाकर उन्हें ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ताकि वो विक्टिमाइजेशन से बचें। जो ज़रा तगड़े होते हैं वो खड़े रहते हैं और सफ़र करते रहते हैं। तो ये तो है। लेकिन अब जब जहाँ तक बाहर आने का ताल्लुक है, देखें वो तो पॉलिटिशियन से मुझे ना कंपेयर, वो तो पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी तो ज़िंदगी मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मुझे तो यहाँ बाहर आया हूँ तो मुझे लेक्चर सर्किट्स वगैरह मेरे रेगुलर, तो मैं पूरी दुनिया में एक्चुअली मैं तो घूमता फिरता रहा हूँ पूरी दुनिया में। उनमें से कोई मेरे ख्याल में उनमें आप काबिलियत हो तो जाएं ज़रा, अगर होती तो वो भी जाते बाहर। वो ये कहते हैं हर जगह जाते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। आप नाइजीरिया भी चले गए, वहाँ भी लेक्चर दे रहे हैं। हाँ, लेक्चर अपने मुल्क नहीं आ रहे। अपने मुल्क में मैं तो था उधर। देखें,
لیکن اب جب یہ جو میں نے بتایا ہے ایک وکٹیمائزیشن، ایک جعلی کیسز میں جس میں مجھے جب ان میں کوئی خاص ایک روم فار منور ملے گا اور میری موومنٹ کو ریسٹرکٹ نہیں کیا جائے گا تو میں تو بالکل 100% میں 100% پاکستانی ہوں، پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں، پاکستان ہی میں آنا چاہتا ہوں، تو بالکل۔ اچھا، روم فار منور کی چونکہ آپ نے بات کی، پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں آپ کہہ چکے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف پس پردہ مدد کی آپ کی اس وقت، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو نئی فوجی قیادت ہے اس طرف سے شاید اس طرح کی کوئی گارنٹیز نہیں ہے، اس سے کچھ نا امیدی ہے، اس لیے بھی آپ ذرا ویٹ اینڈ واچ کہ میں دیکھوں کیا ہے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ دیکھیں، فوج تو میری فوج ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس کو بالکل فخر محسوس کرتا ہوں، اس کو میں 45 سال رہا ہوں، اس کو میں نے کمانڈ کیا ہے، اور کمانڈ میری کمانڈ کوئی ایسی اسٹڈی روم کمانڈ نہیں ہے، میری کمانڈ فیلڈ کمانڈ ہے۔ میں نے ایکشنز دیکھے ہوئے ہیں، جنگیں لڑی ہوئی ہیں، اور اسکرمشز چاہے کارگل ہے یا سیاچن ہے، یہ سارا میں نے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کوئی نارمل کمانڈر نہیں رہا ہوں، تو میرے پاس یہ جو فوج ہے ابھی جو بھی ہیں، جو بھی ان کے چاہے آفیسرز ہیں، جوان ہیں، یا تو میرے نیچے انڈر کمانڈ انہوں نے سرو کیا ہوا، مجھے دیکھا ہوا ہے انہوں نے، اور یا پھر میرے یہ اسٹوڈنٹ رہے ہوئے ہیں اسٹاف کالج میں اسٹاف کالج سب سے پریسٹیجیس جگہ اسٹاف کالج ہے، یا وار کالج ادھر وہاں NDU اب ہو گیا ہے، ادھر وار ونگ، میں نے دونوں جگہ پڑھایا ہوا ہے 2-3 سال، تو سارے یہ میرے بچے سمجھیں، یہ تو اسٹوڈنٹ ہے میرے، اور تو یہ کیسے مجھے بھولیں گے؟ نہیں بھول سکتے۔ اچھا، سو یو آر کانفیڈنٹ اس میں؟ ویری کانفیڈنٹ۔ ٹھیک ہے، چلے تھوڑا ادھر جا کر آپ پوچھ لیں ذرا فوج میں، کہ سپاہی سے بھی پوچھیں اور کیپٹن سے بھی پوچھیں، بریگیڈیئر سے بھی پوچھیں، معلوم کر لیں آپ۔ لیکن سر کسی کیپٹن بریگیڈیئر سپاہی کو اچھا لگے شاید، مے بی آئی ایم رانگ، آپ مجھے بتائیں، کہ ان کا لیڈر آئے ملک میں، اس کا سامنا کرے حالات کا، اور عدالتوں سے سرخرو ہو، کلین چٹ لے، اور اس کے بعد کہے دیکھیں آئی اسٹینڈ ونڈکٹڈ۔ یس، ہاں، اگر آئی وش یہ ہماری عدالتیں ہیں جو اچھی ملکوں کی جو عدالتیں ہوتی ہیں جہاں بالکل وہ ابو بورڈ ہوتی ہیں وہ ہوں، آپ یہی دیکھ لیں کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے اسی سے جج کر لیں کہ کتنی ادھر عدل اور انصاف کی گنجائش ہے وہاں۔ لیکن یہ امپریشن بھی ہے کہ جو بولڈ ڈیسیجنز فار ایگزامپل آپ لے پائے شاید وہ سیاسی قیادت نہ لے، فار ایگزامپل واجپئی صاحب کے ساتھ وہ جو ہاتھ ملانے کا ایک بڑا ہسٹورک واقعہ ہے، فار دا ریکارڈ آئی سپورٹڈ، بہت زبردست بات ہے، دونوں ممالک کے درمیان آئیز تھا اس سے، لیکن کیا کوئی سیاسی وزیر اعظم اس طرح کا بولڈ سٹیپ لے پاتا؟ اگر میاں صاحب ابھی لیں گے نا، وہ سب ان کو کہیں گے ایجنٹ اور بزنس ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ نہیں، دیکھیں، یہ چیزیں کوئی بولڈنس کی بات نہیں ہے، یہ ایک حاضر جوابی اور کیا کہنا چاہیے ایک پریزنس آف مائنڈ کی بات ہے، اور اس کی ایک انالیسس آف سچویشن، اور اس کو کیسے اگر آئس کو بریک کرنا ہے تو کیسے کیا جائے وغیرہ، اس کی بات ہے۔ اچھا، چونکہ آپ نے کہا کہ انصاف کے بارے میں آپ اتنے شور نہیں ہیں اور کہ پولیٹیکلی انسٹیگیٹڈ کیسز ہیں، ابھی بھی ایک بہت بڑا ٹرائل ہو رہا ہے ملک میں، پیناما کیس، اور وزیر اعظم اور ان کی فیملی کلیم کرتی ہے ہم تین نسلوں کا ہم حساب دے رہے ہیں یہاں پہ، فیصلہ محفوظ ہے۔ ڈو یو تھنک کوئی تاریخی فیصلہ آئے گا یہاں پہ؟ مطلب واٹس یور پولیٹیکل پریڈکشن؟ آنا چاہیے، وش اور جسٹس کی ڈیمانڈ یہی ہے۔ یہاں پوری کیبنٹ لگی ہوئی ہے، بھائی آپ کون، آپ کیبنٹ کے، وہ ان کا ایک پرائیویٹ افیئر ہے، وائی آر یو انوالوڈ؟ یہ سارے منسٹرز، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ آپ کو کس سلسلے میں انوالوڈ ہیں آپ۔ یو آر ناٹ، دس از ناٹ اے گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے، اٹ از اے انڈیویجول ایشو۔ نہ اس میں پھر دوسرا یہ ہے کہ پبلک اتنی انوالو ہو گئی ہے کہ عوام کی عدالت میں میرے خیال میں یہ دے اسٹینڈ ایکیوزڈ۔ اچھا، اور بالکل آپ دیکھیں، جتنے ٹویٹر آپ دیکھ لیں، جتنی آپ فیس بکس دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ جتنا کچھ دیکھ لیں، آپ ایک سے ایک جو باتیں آ رہی ہیں اس سے کلیئر ہے، اور میڈیا پہ جو باتیں ہو رہی ہیں کلیئر ہے کہ یہ ایکیوزڈ ہیں اور گلٹی بھی ہیں عوام کی عدالت میں۔ تو اس عوام کی عدالت کا پریشر جو ہے وہ میری نظر میں تو کورٹ کو اس کو بالکل کوگنیسنس میں لینا چاہیے، بہت زبردست پریشر ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ آگے اس کی کانسیکوینسز سڑکوں پہ یا ملک میں کیا ہوگی اور جوڈیشری کے اوپر کیا ہوگی۔ اچھا، یہی پیناما کی سے ہی جڑا اگلا سوال، ایک بہت اس میں جو
ایک اہم نقطہ جس پہ بار بار بات ہو رہی ہے اور شاید اس بات کا کبھی امکان ہے کہ دوبارہ انویسٹیگیشن کھل جائے، حدیبیہ پیپر ملز، تگڑا کیس تھا یہ اس میں کوئی جان ہے، یہ پھنسا سکتا ہے؟ میرے خیال میں تھا بالکل. تو پھر کیوں رک گئی اس وقت یہ انویسٹیگیشنز؟ اور دیکھیں پہلی چیز تو مجھے اتنا، میں بالکل کیسز کے اندر نہیں گیا، نہ میں جج تھا، نہ میں انفلوئنس کر رہا تھا، نہ میں ایون بریفنگ لے رہا تھا آ کر مجھے بتائیں حدیبیہ پیپر مل کی ڈیٹیلز بتائیں. بالکل میں اس کام میں نہیں تھا. حکومت چلانا 24/7 جاب ہے، ٹھیک ہے نا. یا آپ حکومت چلائیں یا لوگوں کی وکٹیمائزیشن اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں لگے رہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے تو بدترین تشدد ہوا ہم سے، جو ریٹن ایفیڈیوٹس تھے وہ پریشر پہ لیے گئے. سب بکواس کرتے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں. اب میں کیا کہوں، جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. نہ مجھے اس میں انٹرسٹ تھا میں کسی کو پریشرائز کروں اور ان پہ ظلم اور تشدد کروں، بالکل میرے میں یہ ہے ہی نہیں. نہ میں معلوم کر رہا تھا، نہ میں نے نیب کے چیف سے میں کبھی بات نہیں کرتا تھا. ایک دو دفعہ بات کی ہوگی اگر اسینشل، ورنہ کبھی جو میں نے معلوم کیا ہو کہ بتاؤ یہ کیسز کی پروگریس کیا ہو رہی ہے، آپ ڈیٹیل مجھے بریفنگ، کبھی میں نے نہیں لیا. میں گورننس چلا رہا تھا اور سیکھ رہا تھا. سیکھنے کی کوشش کا شروع میں تو مجھے آتی نہیں تھی، اکانومی وغیرہ اس کو آن جاب ٹریننگ سے سیکھنا پڑا مجھے. ایجوکیشن کیا ہے، ہیلتھ کیا ہے، اسٹریٹجی اس کی اسٹریٹجائز کرنا. تو میں تو گورننس کر رہا تھا. تو آئی واز ناٹ انٹرسٹڈ ان دس. حدیبیہ پیپر ملز کا ایشو سیریس تھا اور اس کو مجھے اتنی ڈیٹیل نہیں پتا کیوں رہ گیا. بات یہ ہوئی ان کو جانا 10 سال کے لیے ڈیل ہو گئی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی 2 مرتبہ ڈیل، جو کہتے ہیں 2002 میں جب ان کو جانے دیا، 2007 میں جب NRO کیا، تو پھر ڈیل ہی کرنی پڑی جنرل صاحب. ہاں یہ ڈیل نہیں، یہ پہلی والی جو ہے اس کی کوئی خاص ڈیل نہیں تھی. مطلب ان ایکسچینج کیا، انہوں نے کہا تھا 10 سال کے لیے وہاں بھیج دیں آپ، لیکن آپ کیس بند کر دیں گے، جانے دیں گے. نہیں کوئی ڈیل نہیں تھی، بالکل ایبسولوٹلی نو ڈیل. 10 سال کے لیے بس جانے دیں، انہیں جانے دیا. کیونکہ یہ بھی تھا کہ وہاں رہیں گے تو 1-2 سال ان کے کیسز جیسے ہمارے کورٹس ہیں وہ سال کیسز ہی چلتے رہیں گے. ایک ٹربولنس رہے گی ماحول میں، جبکہ ہمیں پیس وہ چاہیے ہمیں، تاکہ ہم ملک کو واپس پٹری پہ چڑھانے. بالکل اتری بھی تھی. تو اس کو کرنے کے لیے اٹ واز اے گڈ آئیڈیا کہ 10 سال کے لیے چلے جائیں گے ہم، ذرا پورا فوکس گورننس کے اوپر اور عوام کے اوپر رکھیں گے. دوسرا جو تھا، یس وہ ڈیل تھا، گیو اینڈ ٹیک. ڈیل ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک، کہ میں اگر NRO ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں گے، آپ نہیں آئیں گے. ان سے یہ تھا کہ وہ الیکشن سے پہلے نہیں آئیں گے. انفارچونیٹلی انہوں نے وہ اپنا پارٹ جو ہے وائلیٹ کیا. آپ ان دونوں میں سے کسی کو ریگریٹ کرتے ہیں؟ ان دونوں جو میں نے، ہاں NRO کو ریگریٹ کرتا ہوں، دوسرے کو نہیں. دوسرے کو ریگریٹ نہیں کرتے، وہ اس وقت کا تقاضا تھا. سابق صدر پرویز مشرف سے دلچسپ گفتگو ہماری جاری ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جنرل پرویز مشرف سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ملک میں اب خود پولیٹیکل وائبرنسی ہے اور اس وقت اور جگہ بھی ہے مزید جماعتوں کی. تھوڑا سا اندر کی سیاست کے حوالے سے ہم مزید بات کر لیتے ہیں. APML اس وقت کہاں پر ہے، کہاں کھڑی ہے؟ کیونکہ اب ہم دیکھا سندھ میں، ملک کے دوسرے حصوں میں بھی سیاسی ہجرتوں کا موسم آ گیا. لوگ فائنل ڈیسٹینیشنز ڈھونڈ رہے ہیں الیکشن سے پہلے. تو APML ہمیں آن گراؤنڈ کوئی نظر نہیں آ رہی؟ نہیں ہے، بالکل ہے اور کافی ہے. APML تمام پروونسز میں اس کی آرگنائزیشن ہے، پروونشل لیول پہ، اور تمام تقریباً سارے ڈسٹرکٹس میں ہے، اور نیچے تحصیل اور یونین کاؤنسل میں بھی کافی ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں. لیکن نظر اس لیے نہیں آتی کہ ان میں وہ قداور شخصیت جو آپ کو پتہ ہوں، جو پولیٹیشین ہمارے نارمل MNA MPA یہ جتنے بھی نام آپ جانتی ہیں، ان میں سے کوئی نہیں ہے. یہ ایک نارمل لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں بہت. تو یہ ایک ہینڈی کیپ ہے. اب لیکن میری سوچ جو ہے اس سے APML سے بہت فرق، بہت بڑی ہے. اچھا، کچھ اور اس وقت جو پولیٹیکل میں جو سمجھتا ہوں، اگر پاکستان کے لیول پہ سوچنا ہے، پاکستان کے لیے اگر کچھ کرنا ہے، تو ہمیں یہ جو جس ڈگر پہ ہم چلے میں ہیں، ہمیں ایک بہاؤ ہے، اس بہاؤ میں پڑے ہوئے سبھی اس میں چل رہے ہیں. پتہ نہیں اللہ توکل، اللہ تعالیٰ کچھ دے گا ہماری جھولی میں تو پاکستان کو بچ جائے گا، ورنہ چلتے چلے جا رہے ہیں. نہیں، میری سوچ یہ ہے کہ ٹرو لیڈرشپ اس بہاؤ کو موڑے. اس بہاؤ وہ مڑتا جب ہے جب ایک ریئل لیڈرشپ آگے آتی ہے، ایک نئے آئیڈیا
लाती है और आवाम को उस आइडिया पे खींचती है। लेकिन इन्हीं सफ़ों में से आएंगे ना, कोई नया खाम माल तो नहीं आ जाएगा। आवाम आएगी। अब कैसे इसी सिस्टम से आएगी, इस इलेक्शन से आएगी जो आप खुद कहते हैं कि उसके अंदर पैसा चलता है, फिर वो ऊपर पहुंचेंगे, निज़ाम का हिस्सा बनेंगे। तो नहीं, लेकिन मेरी नज़र में देखें आप 70 को लें, 71, 72 में भुट्टो साहब आए। लोग कहते हैं ना ज़ात बरादरी का निज़ाम है जी, सारा वही है, यही MNA MP है, यही नहीं गए। भुट्टो साहब तो सिंध के थे, पंजाब ने उन्हें जितवाया। ये कैसे हो गया? लोग उस वक्त कह रहे थे कि ये खंबे को भी टिकट दे देंगे वो भी हो जाएगा। ये कैसे हुआ? ना उन्होंने पैसे दिए, ना उनकी ज़ात बरादरी का था। ये इसलिए हुआ, एनवायरनमेंट को ज़रा कंपेयर करें उसको और अभी का। पाकिस्तान में मायूसी, सख्त मायूसी, पब्लिक में इतनी मायूसी कि हमें फ्यूचर का पता नहीं। मुझे याद है कि जब सरेंडर वरेंडर हुआ, मैं तो अपने ट्रूप्स के सामने रो रहा था बैठ के, और वो ट्रूप्स भी रो रहे थे। ये सूरत है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब ख़त्म, 71 की बात। हाँ बिल्कुल, सब ख़त्म हो गया है। कहाँ जाऊँ, किधर जाना चाहिए, छोड़ दें, चले जाएं, कोई पता नहीं। एकदम से एक शख्स आया जो मोटिवेशनल, भुट्टो साहब, ही वॉज डेफिनेटली, वो बोल रहे हैं, चाहे वो बाद में परफॉर्म ना किया हो या वो जाली बोल रहे थे, वोटेवर, लेकिन एक स्पिरिट डाल दी उन्होंने एकदम से, होप, एकदम होप, और सब उसके उनके पीछे लग गए। मैं भी लगा था बिल्कुल शुरू में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि भुट्टोइज्म से आप मुतासिर हुए थे। यस एब्सोल्युटली, शुरू में टोटली सब, पूरी फौज, एवरीवन ओके। तो ये अब सूरत हाल बिल्कुल डिस्पोंडेंसी है अवाम में। अवाम मायूसी का शिकार है। जिनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बाहर पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में यकीन हट गया है लोगों का। यानी ये सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है। लेकिन सर, जब हम इकोनॉमिस्ट पढ़ते हैं, आप फोर्ब्स पढ़ते होंगे, डिफरेंट मैगजीन, उधर तो हमें बताया जा रहा है, और वो डेफिनेटली वो तो नहीं किसी से पैसे लेके लिख रहे होंगे, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बेहतरी की तरफ जा रही है और इंडिकेटर्स तो बहुत पॉजिटिव हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब ये बड़ी बात, वो डिस्कशन हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? ये इतने कदावर मैगजीन्स गलत लिख रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल। वो मैक्रो लेवल की आप देख रहे हैं कि वहाँ देखें, इकॉनमी जो कुछ भी कर रही हो उसका इफेक्ट ट्रांसमिट होना चाहिए अवाम के ऊपर। अवाम खुश है क्या? अवाम तो रो रही है। अवाम के पास पानी तक नहीं है, गरीब अवाम को, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, महंगाई 4 गुना ज़्यादा हो गई है फ्रॉम द टाइम जब मैंने छोड़ा था। तो किस लिहाज, किधर है ये, कहाँ है ये इकॉनमी? और फिर ये जो सीपेक का इशू है, इसमें पैसा आया है, लेकिन ये कहाँ लग रहा है? यू सी, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। ये आपकी डेट जो है वो तो $36 बिलियन हमने छोड़ा था, अब वो 70 बिलियन क्रॉस कर गया है। यानी एवरेज को $4 अरब, $5 अरब पर ईयर। ये कौन कहता है कि ये बाहर, यही तो है। ये इशाक डार साहब आकर जब फिगर्स आकर वो कोट कर दें, ये बातें जो मैंने बताई हैं, ज़रा इसकी को नेगेट करें ना ज़रा इस। ठीक है। अच्छा, आपने कुछ अरसे पहले दुबई में बड़ा मुलाकातें की थी, और फिर एक आपने सोशल मीडिया पे सवालों की बौछार लग गई कि मुशर्रफ साहब जो हैं कोई किरदार निभाने पाकिस्तान शायद वापस आएँ। MQM से रिलेटेड ख़ास तौर पे कहा गया, आपने इसको निगेट किया, लेकिन उन मुलाकातों के अब कोई आगे फॉलोअप नहीं है, वहीं हुई, ख़त्म हो गई, वो आइडिया डिस्कार्ड हो गया? नहीं, बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं हुआ। यही मैं दोबारा अब आपके सामने भी कह देता हूँ, लोग असल में समझने में बहुत देर लगाते हैं। अच्छा, स्लो है बहुत। ये देखें, एक फाइनल डिफरेंसेस समझें। मैं आवाम को ये आपके इस इंटरव्यू के थ्रू, लोग आके पकैया में कि जी MQM के सर पे हाथ रखें, मेरी उस पर ये होता था कि देखें, मैंने आर्मी में मैंने सीखा है, नेवर रीइंफोर्स अ फेलियर, नेवर डू दैट। एक प्लान है जो फेल हुआ है उधरी अंदर मत घुसो, नया प्लान लगाओ। तो MQM एक फेल्ड पार्टी हो गई है, बिखर रही है, मेलाइन हो गई है। कराची के बाहर जाएं आप, पंजाब में जहाँ मर्जी चले जाएं, बट्टाखोर हैं, टेररिस्ट हैं, मरौ के साथ शामिल हैं, तो ख़त्म, टैग लग गया।
تو یہ ایم کیو ایم کے اوپر میں کیا, اور دوسرا یہ ہے کہ میں اپنی جو سٹینڈنگ ہے جو نیشنل اور انٹرنیشنل ہے اس کو میں آ کر ایتھنک بنا کر کراچی حیدرآباد لیول پہ آ جاؤں, یہ کہاں کی کوئی, میں بے عقل نہیں ہوں میں, ٹھیک ہے, آئی ہیو اے مائنڈ آف مائی اون. میں مہاجر ضرور ہوں لیکن میں ایم کیو ایم نہیں ہوں. میں مہاجر کو میں ڈیفینیٹلی سمپتھی ہے میری, لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ میری کوئی خاص سمپتھی نہیں ہے. اب نہیں, اب نہیں, پہلے بھی سمپتھی ہوگی بالکل, کیونکہ گورننس میں ان کا رول تھا, they were one and they were very powerful. اور وہ اس بات کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں. فار ایگزامپل مصطفیٰ کمال کے زمانے میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ آئی, اب پیسہ آیا, انہوں نے قاضی مشرف صاحب جو تھے انہوں نے بڑا انہوں نے کرم کیا. سر آپ کے دور میں بڑی پاورفل ہوئی ایم کیو ایم, اور اب وہ را ایجنٹس اور یہ تمام ٹیگز لڑ کے سامنے آ رہے ہیں, تو ہاؤ از اٹ سپوز ٹو میک اس فیل کہ ایک ایسی جماعت جس کو اسٹیٹ سرپرستی کرتی رہی ہے, اور ادھر ایک منسٹر تھا, گورنر تھا, اور وہ را ایجنٹ نہیں تھے نا وہ. دیکھیں یہی تو ایسے لگتا ہے, اب تو یہ نہیں اب ابھی بھی وہ دیکھیں, یہ سمجھنا کہ اب ایم کیو ایم را ایجنٹ ایز اف جو ان کے پاس ملینز, جو 2 کروڑ اگر ان کے سپورٹر ہیں تو وہ ساری ایم کیو ایم کے ساتھ مل رہے ہیں جا کر ہندوستان میں. بھائی ایسے نہیں ہوتا. وہ کوئی ان کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں لنڈن میں, ان کے لیڈر یا کچھ اور جو ان کے خاص لوگ ہوں گے, وہ را سے ملے ہوں گے. لیکن سر وہی لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑی اہم پوزیشنز پہ پاکستان میں فائز رہے, اور وہ یہاں پہ سب سے بڑے شہر کے وہ والی وارث کہوں میں وہ رہے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ اتنے سال ہی ہوتا رہا, ڈیکیڈز ہی ہوتا رہا. ظاہر ہے نہیں ہو رہا تھا, یا مجھے نہیں پتا تھا اگر ہو رہا تھا. دوسری چیز دیکھیں, آپ کو تعلق ڈیلیوری سے ہونا چاہیے. آدھے ڈیلیورنگ وہ کراچی مینیج کر رہے ہیں, کراچی میں ان کا ناظم ہے, اور کراچی حیدرآباد. کراچی میں ترقی خوشحالی آ رہی تھی, ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, لوگ خوش تھے, لوگ رات کے 2-2, 3-3 بجے تک چہل پہل تھی, لائٹوں کا شہر ہو گیا تھا. اب کیسے یہ ہوا, ہم اس میں پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ کر رہے تھے. بھائی تمہیں تعلق کراچی کو بہتر کرنے سے ہے یا کیسے ہوا وہ؟ آپ دوبارہ غلطیاں نہ دہرائیں. بات یہ ہے, ہاں وہ اب 8 سال گزر گئے ہیں, 8 سال گزر گئے. ان 8 سالوں میں اگر کوئی ان سے کام نہیں لیتا ہے اور ان کو دھکیلتے ہیں ہم اگینسٹ دا وال, اور پھر وہ ریئیکٹ کر کے کچھ کرتے ہیں, تو دیٹ از اے ڈفرنٹ ایشو. میں نے ایک اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی رکھی تھی. میں نے دیکھا کہ یہ کراچی میں ایک ہی اربن طاقت ہے, وہ یہ ہے. ہاؤ کین یو پٹ دیم ٹو دا وال, یو مسٹ یوٹیلائز دیم. اور جو ان کی قباحتیں ہیں, کوتاہیاں, ان کو کنٹرول کریں. وہ ہم نے کیا, ہم نے ان کے نوگو ایریا توڑ تاڑ دیے وغیرہ یہ, اور ان کو رائے راست پہ لے آئے. ان دا الٹیمیٹ انالیسس میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک جیل میں ڈاکو ہے, خراب آدمی ہے, اگر آپ اس کو, آپ کا تعلق کیا عقل یہ کہتی ہے اس کو مار دیا جائے, یا اگر وہ اس سے اچھا کام ہم لے لیں کوئی, isn't that better? تو یہ عجیب ہی سلسلہ ہے کہ یہ جو انہوں نے یہ کر, بھائی دیٹ واز دا اونلی پولیٹیکل فورس. آپ 90s میں آپ نے ان کے خلاف جو کچھ بھی ایکشن ہو رہا تھا, آپ کو یاد پتہ نہیں ہے یا نہیں, وہاں ڈریگ روڈ پہ گاڑی نہیں چلتی تھی 9-10 بجے. کیا یہ کراچی آپ کو چاہیے تاکہ ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق رہے؟ دس از واٹ یو وانٹ. یو ہیو ٹو یوٹیلائز دیم, برنگ, ان سے بات کر کے ریزالو کریں, فورس بھی یوز کریں اور اسٹک اینڈ کیرٹ. دیٹ از واٹ وی ڈیڈ. اور میرا آئیڈیا جو ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, کہ یہ نہیں کہ میں ایم کیو ایم کا باس لگ جاؤں. جو کچھ آوازیں نکلیں کہ جی ہمیں ویکنسی خالی نہیں ہے, نہ مجھے آپ کی ویکنسی بھی نہیں چاہیے بھائی, آپ ملائن ہو گئے ہیں. وہ نہیں, مہاجروں کو میں چاہتا ہوں کہ یہ یونائٹ ہو جائیں, اسی میں ان کی بہتری ہے. لیکن ان کی ایتھنیسٹی توڑنی ہے, یعنی یہ جو ایتھنک ایم کیو ایم ہے یہ ختم. مہاجر پنجابی, بلوچ, پٹھان, سندھی, بنگالی کراچی میں بہت ہیں, وہ بھی اس میں ملیں تاکہ یہ ایک بیونڈ ایتھنک ایک گروپ میں آ جائیں, ایک پارٹی میں آ جائیں. دیٹ از مائی آئیڈیا. باتوں کا سلسلہ جاری ہے, ابھی ہمیں بریک پر جائیں گے. واپس آ کے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ جو پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہونے جا رہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہوتا, اگر کرکٹ ٹوٹ گئی تو پھر دوبارہ شاید بالکل بھی واپس نہ آئے. اس پہ مشرف صاحب کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیں.
ویلکم بیک. یہ خصوصی نشست ہے سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے ساتھ. آگے تھوڑا بڑھتے ہیں. پاکستان میں جو دہشت گردی کی موجودہ لہر ہے، انفارچونیٹ بات ہے، اس کے تانے بانے جا کر افغانستان سے ملتے ہیں. ابھی پاکستان نے یہ سرجیکل اسٹرائکس بھی کی ہیں، وہاں پہ کچھ ٹھکانے تباہ کیے ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ڈپلومیسی بالکل فیل ہو چکی ہے، اب بس یہی ہمارے پاس راستہ ہے کہ بومب دیم، اور بات نہیں کر سکتے ہم افغانستان سے؟ بالکل نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. فورس از اے پارٹ آف ڈپلومیسی. آپ نے بات کرنی ہے، کہیں دیکھنا ہے تو آپ نے مارنا بھی ہے. اور اگر آپ بالکل ہی ماریں گے نہیں اور یتیم بنے رہیں گے تو آپ کی جو بات جو ہے نا اس کی فورس بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ بات نہیں ہے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ ہاؤ یو آرٹیکولیٹ. ایک گورنمنٹ اور لیڈرشپ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آرٹیکولیٹ کریں اپنی اسٹرینتھ کو، طاقت دکھائیں، بات کریں، اپیزمنٹ کریں. تو یہی تو بیوٹی ہے. یہ تو نہیں نا کہ مارنے والا ماری چلے جا رہے ہیں. نہیں بھائی. اب وہاں پرابلم یہ ہے، یس ہماری ڈپلومیسی فیلڈ ہے. فیلڈ اس لحاظ سے ہے کہ افغانستان بھی ہمارے خلاف، امریکہ بھی ہمارے خلاف، ہندوستان کو وہ شے دے رہے ہیں. وہاں وہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ، ہندوستان اور افغانستان کی سولوشن. پاکستان سے ڈائریکٹ کنسرن ہے پاکستان. ہاؤ کین پاکستان بی آؤٹ؟ اب یہ ہماری فیلئر ہے. کس کا فیلئر ہے؟ کون اس کا اصل ذمہ دار ہے؟ کیونکہ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فورن پالیسی چلاتے ہی نہیں ہیں، کہیں اور سے فورن پالیسی ہمارے تو ہاتھ میں چیزیں ہی نہیں ہیں. وہ پرابلم یہ ہے نا، بیان دینا کچھ ایک بیان دیتے ہیں تو بعد میں ہمیں بیک ٹریک کرنا پڑ جاتا ہے. وہ سمپل کہتے ہیں جی ایچ کیو چلاتا ہے. یہ سارے یہ بالکل بکواس ہے کہ جی ایچ کیو میں کبھی کسی فورن منسٹر کو انہوں نے بلا کر بریفنگ لی ہے؟ کیا جی ایچ کیو افغان ڈپلومیٹس کو بلایا تھا؟ جی ایچ کیو بلایا ہوگا بیکاز کوئی کچھ نہیں کر. دیکھیں جب اگر حکومت اپنا رول پورا نہیں کر رہی ہے اور حکومت کوئی صحیح فیصلے ہی نہیں لے رہی ہے تو پھر وہ بیچ میں گھستے ہیں. آپ کی پالیسیز اگر آپ بنائیں اور سب کو آپ وہ پالیسیز دیں. ہمارے زمانے میں فرام دا پریزیڈنسی، فرام مائی سائڈ، آئی یوز ٹو ہیو ریگولر فورن آفس میں بریفنگس. یہاں تک کہ امپورٹنٹ ایمبیسڈرز کو میں ہر کوارٹر بلا لیا کرتا تھا فرام دا ورلڈ. وہاں وہ سارے اپنے اپنے ملک کی بریفنگز دیتے تھے اور میں سنتا تھا. اینڈ وی یوز ٹو اسٹریٹجائز کیا کرنا ہے یونائٹڈ نیشن میں، چائنا میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، رشیا کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں میں بیٹھا ہوتا تھا، میں سوچتا تھا اور کرتا تھا. کیونکہ آپ وہ پریزیڈنٹ بھی تھے اور اس کے بعد فوج کے سربراہ بھی تھے. نہیں فوج، بیکاز نو فوج کا اس میں تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، فوج کو نہیں، فوج کے آرمی چیف کو تھوڑی میں اپنے ساتھ بٹھاتا تھا. نو، آئی واز دا آرمی چیف بٹ وائس چیف چلا رہے تھے فوج کو، تو ان کا تعلق نہیں تھا. دیکھیں یہ پالیسی بنائیں تو کون یہ پالیسی نہیں بناتے ہیں. تو بیکاز وین ان the absence of any policies, in the absence of any direction پرائم منسٹر سے، کیبنٹ سے، گورنمنٹ سے، تو پھر وہ آئی ایس آئی بھی اپنا شروع ہو جاتی ہے. بھائی آگے ڈائریکشن ہی کوئی نہیں ہے. اور آرمی بھی پھر سوچتی ہے پھر اپنا. اب لا اینڈ آرڈر ڈیفینیٹلی آرمی کا کنسرن ضرور ہے، لیکن پالیسی اور اس کی وہی بنائے گی. گورنمنٹ کو بنانا چاہیے. پالیسی آپ بنائیں، اسٹریٹجی آرمی بنائے گی اور ٹیکٹکس آرمی بنائے گی کہ کیسے کیا جائے اسے. لیکن پالیسی مسٹ کم فرام دا گورنمنٹ. اب وہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے جیسے، اب وہی نہیں بن رہا ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، اب نہیں بن رہا ہے تو پھر آگے وہ امپلیمنٹر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو سر یہ سول ملٹری تعلقات جو ہے، اس کی جو بات ہوتی ہے ایک پیج پہ ہیں نہیں ہے، یہ پاکستان میں صرف کیوں ہے؟ مطلب اور ممالک میں کیسا ہوتا ہے؟ اور یہ ہے تناؤ، ڈو یو تھنک اس وقت ہے، ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں؟ ہمیشہ ہی ایگزسٹ کیا ہمیشہ. انفارچونیٹلی یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ ہے، زیادہ ملکوں میں اتنا نہیں ہوتا ہے. یہاں ہمارے ملک میں تو ہے. آپ یہ نواز شریف صاحب کو لیں، یہ مجھے یاد ہے کیونکہ جب ہم نے کچھ ہوش سنبھالا آرمی میں، مطلب جب میں بریگیڈیئر بن گیا تھا وغیرہ، اس وقت سے آصف نواز جنجوعہ، ان کا ان سے جھگڑا. وحید کاکڑ صاحب آ گئے، ان سے بھی ان کے تناؤ تھا. جہانگیر کرامت صاحب آ گئے، ان کو 3 مہینے پہلے ہی ریٹائر کروا دیا. میں آ گیا، مجھے انہوں نے ہی نامنیٹ کیا، مجھے بھی یہی. رائل صاحب آئے، ان کے ساتھ بھی وہی.
لیکن 3 سال there is something فطور ہے, کچھ لڑا, کوئی سیکھا تو ہے نا, مطلب 3 سال وہ انہوں نے سیکھ لیا نا, غلطیاں نہیں کی دوبارہ. نہیں وہ تو نہیں کیا نا, پھر انہوں نے سیکھ لیا نا کہ پنگا مت لو زیادہ, ایک حد تک پنگا لے لو, باقی تھوڑا سا سوچ. ٹھیک ہے, چونکہ میں نے راحیل شریف صاحب کی بات کی تو اسی سے جڑا اگلا سوال. ابھی مارچ اپریل میں فیصلہ ہونا ہے کہ جو ملٹری الائنس ہے, جو گرینڈ ملٹری الائنس, پاکستان اس کا حصہ بننے کے بعد اپنا جو سابق آرمی چیف ہے اس کو سربراہی کے لیے اپروو کرتا ہے, نہیں ہونا چاہیے. سیکٹیرین جہاں بھی پرابلم یہ ہوگا, سیکٹیرین اوور ٹون ہوگا فرقہ وارانہ, اس میں پاکستان کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے بیفور اینٹرنگ انٹو دیٹ. یا ایک پاکستان تو نہیں ہے, اگر راحیل شریف صاحب تو پاکستان کے آرمی چیف رہے ہیں, تو ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ کیونکہ ہمارے پاس ایران کے بعد سب سے زیادہ اہل تشیع جو ہیں وہ پاکستان میں, اٹ از اے سیریس ایشو, سیکٹیرین پرابلم, تو اس طرح ہمیں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے, یہ مین ایشو ہے. دوسرا وہاں فورس کا مجھے نہیں معلوم ہے, اگر مجھے کوئی کہے کہ اس کا انچارج ہو, اگر میں تھا تو پہلے تو میں دیکھوں گا کہ مجھے بتاؤ بھائی کون سی فورس ہیں, مجھے بتاؤ, میں ذرا سب کو میں ان کے کمانڈر سے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں, اور میں دیکھنا چاہتا ہوں ادھر جو, اور پھر میں ٹاسک کو دیکھوں گا کیا ہے, کیا اس فورس کے ساتھ وہ میں ٹاسک کروں گا یا فیل ہوں گا. میں تو فیل نہیں ہونا چاہتا ہوں کوئی بھی ٹاسک میں, آئی وڈ ناٹ لائک ٹو فیل, اور اگر اس میں فیلئر یقینی ہے تو میں جاؤں گا ہی نہیں. تو یہ تو اب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ادھر کون سی فورس ہے, اور وہاں وہ بہت لڑاکا آئیسس ہے, وہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب لڑاکا لوگ ہیں, جنگجو ہیں. تو یہ آپ اس طاقت کے ساتھ جائیں کہ آپ نے انہیں ڈیفیٹ کرنا ہے, ورنہ نہ ہی جائیں تو بہتر. ٹھیک ہے, صحیح ہے, بڑا آپ نے ایک کلیئر اینڈ کٹ مشورہ دے دیا. آخر میں تھوڑا ہلکے پھلکے نوٹ پہ, پی ایس ایل ہو رہا ہے ماشاءاللہ, لاہور میں انشاءاللہ فائنل ہوگا, کھیل روٹ گیا تھا واپس جائے گا, اس طرح سے انٹرنیشنل کرکٹرز تو نہیں آئیں گے, ابھی وقت لگے گا پاکستان کو شاید. ہاں بہت جاتی ہے, جانا چاہیے. اس میں میرے خیال میں آئی ایگری ود دا آئیڈیا کہ لاہور میں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا امپیکٹ ان لوگوں کو واپس پاکستان میں جو ہمارا کیس ہے اس کو شاید ہم ذرا زیادہ اسٹرانگلی پلیڈ کر سکیں. اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک یہ لاہور ورسز کراچی بڑا یہ میں اس سے تشویشناک کی سچویشن ہے. ایک تو ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے نا, ایک انہیلدی ہو جاتا ہے. یہ کچھ انہیلدی کی طرف ٹینڈنسی جو بہت غلط ہے. اب لاہور میرے خیال میں کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں بھائی کراچی میں کیوں نہیں, وائی ناٹ کراچی. لاہور میں تو وہ بم بلاسٹ ہوا ہے, تو اب وہ سری لنکن سنگاکارا میرے خیال میں ہی واز دیئر ان دا بس, اب وہ تو وہاں نہیں جائے گا, شاید کراچی چلا جاتا, تو وائی ناٹ کراچی. اینی وے اب جب لاہور ہے ہی ٹھیک ہے, لاہور اوکے, لیکن فیوچرسٹکلی سوچنا چاہیے, لاہور اور کراچی کو بیلنس کریں, اور دونوں کی ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. اچھا, کچھ سیاستدان, عمران خان کہتے ہیں پاگل پن کی بات ہے, اس وقت پاکستان میں فائنل ہوا, خدا نہ خواستہ کوئی اینٹ بھی اگر ہل گئی تو پھر کرکٹ ہمیشہ کے لیے روٹ جائے گی, تو پھر نہ کیا جائے اس ڈر سے کہ کچھ ہو نہ جائے, یا پھر ہم لوگ کریں اور کر کے دکھائیں کہ جی کچھ ہو نہ ہو, ہم نے کھیلنا ہے. عمران جو ہے نا یہ سوچے سمجھے بغیر کوئی اتنا سوچتا نہیں جب بات کرتا. بات یہ ہے ووٹ لے گئے, وہ کہیں گے کیا بات کہہ دی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی تو آپ یہ اسٹیپ اٹھائیں گے یا کبھی نہیں. جب کبھی بھی یہ اسٹیپ اٹھائیں گے اس وقت یہی سچویشن ہوگی, تو پھر تو آپ کبھی بھی نہ کریں. وہی ہوگی نا یار, اگر یہ ہو گیا نا تو ہم ختم ہو گئے, وہ تو ہمیشہ ہی ہوگا. تو کبھی تو آپ نے کرنا ہے نا, وہ بھی ہے کریں. مطلب یہ ہوتا ہے نا, ایک اسٹیج ہوتا ہے آر یا پار, یو گیٹ اٹ, ادروائز یو نیور ڈو اٹ. پھر ٹھیک ہے چھوڑو, کبھی بھی نہیں کرو. یعنی تو ایک دلیر سٹیپ ہے نا پھر میاں نواز شریف کا, یہ تو آپ مانیں گے نا, بولڈ سٹیپ ان کا ہے یا کرکٹرز کا ہے, جو کچھ بھی ہے. اوکے, اف ہی از ٹیکن ویری گڈ, ویل ڈن پرائم منسٹر. ویل ڈن نواز شریف کہہ دیا. مشرف صاحب آپ نے آخری سوال, کون سی ٹیم کو سپورٹ کریں پی ایس ایل میں؟ میں تو فرینکلی انڈر ڈاگ کوئٹہ کی ٹیم ہے. اچھا, سب میچز بلوچستان, یس, ادھر بھی گراؤنڈ میں جا کے بھی دیکھیں؟ 2 دفعہ گیا. اچھا, ٹلٹ میرا کوئٹہ کی طرف, ادروائز
ساری ٹیمیں میرے لیے، مطلب میں پاکستانی ہوں، میں سارے میرے لیے ایک ہیں. چلیں تھینک یو سو مچ مشرف صاحب. انٹرویو بھی آپ بہت فرینکلی دیتے ہیں اور کوئی سوال بھی آپ ڈاج نہیں کرتے، ڈک نہیں کرتے، اور یہ نہیں کہتے کہ آپ پوچھ لیا، جواب اس کا ہمیں ضرور دیتے ہیں، اور آپ ان کے جوابات سے مطمئن ایگری کرتے نہیں کرتے، ڈس ایگری کرتے ہیں، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیں. خدا